तो थोड़े ही फासले पर है। आप आखिरी जमरे से जरा चले आगे तो फरलांग 2 फरलांग के फासले पर ये मस्जिद का। इस मस्जिद से मुतल्लक ये बात अरब की रवायात में आती है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही एक इबादतगाह के तौर पर, और आम तौर पर लोग ये समझते थे कि हजरत इब्राहिम ही ने इसकी बना रखी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की और फिर फजर की नमाज नहीं, ये 5 नमाजें आपने नहीं जाकर पढ़ी। जाहिर बात है कि अब भी जाकर आदमी इसके सिवा कोई काम मिना में नहीं होता। मिना की नौयत बिल्कुल ऐसी है कि जिस तरह आप अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं, आपने अल्लाह की दावत पर लब्बैक कही, आपने इफाए अहद का ऐलान किया, आपने अपने रब की इबादत की, और अब आप एक मुजाहिद की तरह, जिस तरह के सहाबा कराम आए थे कैंप में आ सकते हैं। खैमों में किसी ने थोड़ी बहुत ऊपर साया किया हुआ है, किसी ने पहाड़ी की ओर में कुछ साया देखकर अपने लिए जगह बना ली है, और बेशरो सामान बे यारो मददगार। ये वाकया है कि आदमी जिंदगी की सारी नफासतें खत्म कर देता है, कोई चीज नहीं हो, कोई भी चीज। वो वादी देखने को तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन मैंने इतने अब्बास की ये रवायत पढ़ रखी थी कि वो ये कहा करते थे कि मैं मीना को देखता हूँ नवादिन जय्यद, बहुत ही तंग वादी है, लेकिन जिस तरह रहमे मादर बच्चों को समो लेता है, इसी तरह ये जितने हाजी भी आ जाए उसको समो लेती है। उस वक्त भी समो लेती थी, अब भी समो लेती है। उस वक्त हजारों को समो लेती थी, अब लाखों को समो लेती है। ये वाकया है कि कोई तंगी उसमें महसूस नहीं होती। लेकिन अगर कभी आप, जैसे कि मैं गया भी वहां आज के दिनों के बाद आए, तो मालूम होता है कि वो लोग कैसे यहाँ तो हो गए। ये तासुर हज़रत इब्न अब्बास का भी रवायत हुआ है, और मैंने इसको महसूस किया, ये बात ठीक है। अल्लाह ताला ही इसमें कोई गैर मामूली वसत पैदा करते हैं। अब तो इन लोगों ने खैर मादी वसत भी उसमें बहुत पैदा कर दी है, लेकिन बहुत बची समझ लेती, वहां आप जाके डेरे डाल देते हैं, और डेरे डाल देने के बाद जिस तरह फौज हुक्म के इंतजार में पड़ी होती है वैसे ही पड़े हुए। जिस तरह से लोग कैंप में नहाते हैं वैसे ही नहाते हैं, जैसे कैंप में खाना खाते हैं वैसे ही खाना खाते हैं। जिस तरीके से आप जाकर कहीं फौजी पड़ाव में बैठे हुए हो वैसे ही बैठे हुए होते हैं। उसी तरीके से आप नमाजें पढ़ते हैं। नमाजें पढ़ने की भी वही सूरत है कि मस्जिद शरीफ में जा सकते हैं चले जाइए, नहीं तो अपने खामे में खड़े हो जाइए और अपने में से एक को इमाम के तौर पर खड़ा कीजिए, नमाज पढ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ यही किया, यही आपकी सुन्नत है। और इस मामले में आपने कसर नमाज ही पढ़ी। मुझे उन लोगों की राय से इत्तेफाक नहीं है कि जो यहाँ पर भी इस उसूल का इतलाक करते हैं कि मक्के के लोगों के लिए तो 47 मील की मुसाफत पूरी नहीं हुई, लिहाजा उनको यहाँ कसर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं, हुजूर के साथ मक्के के लोग भी थे, हुजूर के साथ हर जगह के लोग थे। अगर कोई इस्तिस्ना होता तो आप जान, आपने कसर नमाज ही पढ़ी, और इस वादी में कसर नमाज ही पढ़नी चाहिए। इसमें जो गलती लोगों को लायक हुई वो असल में कसर के उसूल ही को ना समझने चाहिए। कसर नमाज का ताल्लुक हकीकतन उस तरह की सूरत हाल से है कि जिसमें आदमी कुछ आपाधापी में होता है, आम हालात नहीं होते। ये चीज सफर में हो जाती है, ये चीज जंग में हो जाती है, ये चीज हज में भी हो जाती है। यानी जो मुसाफरत की सूरत है, मुसाफरत 47 मील की मुसाफरत का नाम नहीं है। मुसाफरत दर हकीकत एक कैफियत का नाम है, और ये कैफियत कई पहलुओं से वाक़ हो जाती है। जाहिर बात है कि जंग के मौके के ऊपर ये हो सकता है कि आप अपने घर से निकलकर 1.5 मील के फासले पर खंदक के मकाम पर पनाह लिए हुए हों और वहां लड़ रहे हो, तो अभी आप कसर ही पड़ेंगे। और ये भी मुमकिन है कि आप सफर के लिए निकले, तो आप थोड़े फासले पर जा रहे हो, लेकिन सफर की नौयत इस तरह की हो कि वो थका देने वाला हो, तो आप कसर ही पड़ेंगे। यही मामला हज का है। इस वजह से अगर सही इल्लत मालूम हो तो ये बहस जो हमारे यहाँ पैदा हो गई ये खत्म हो जाती है। वहाँ बड़ी बदबख्ती होती है। वो लोग हनाबिला हैं और उन लोगों का मौक़िफ़ यही है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, चनाचे वो तो कसर ही पढ़ाते हैं, लेकिन फिर लोग अपनी नमाजें पूरी करते हैं और मालूम नहीं क्या करते हैं और क्या नहीं करते। सही बात यही है कि उस मौके के ऊपर कसर नमाज ही पढ़नी चाहिए। 5 नमाजें कसर के साथ पढ़ी जाती। अब फजर हो जाती है, और फजर के बाद आप अंदाजा कीजिए कि लाखों की तादाद, कोई मामूली तादाद नहीं होती। ये सारे के सारे लोग, चलिए मीना में तो आप उठाकर ले आए, लेकिन अब आपको यहाँ से इनको उठाना है और उठाकर आफताब के ज़वाल से पहले पहले इनको मैदान अरफात में वहां से 7-8 किलोमीटर बड़े वक्त। ये सारे के सारे लोग चाहे तो पैदल निकल जाए, अपने हाथ में
موسم کے لحاظ سے پانی پکڑے، کچھ سر پر سایہ کرنے کے لیے چھتری پکڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ حرام میں بھی آپ کے سر پر صحابہ کو سایہ کیے رہے کپڑے کا، اس لیے چھتری کا جواز تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ویسے دھوپ ہو کچھ ہو، بہرحال آپ پرانا سر اسی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو جوتے پہنے ہوتے ہیں اس میں آدمی برانا پا بھی ہوتا ہے، یعنی ان جوتوں کی نوعیت کس طرح ہوتی ہے کہ برانا سر برانا پا بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ آدمی اپنی ساری نزاکتیں بالکل بھول جاتا ہے۔ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہی ہوتا، صاف معلوم ہو جاتا ہے جب میدان میں اتر آئے اور اب حکم دیا جائے گا بیٹھ جائیں گے، حکم دیا جائے گا اٹھ جائیں گے۔ یہ حکم کسی لاؤڈ اسپیکر پر نشر نہیں ہوتا، اس حکم کے دینے کے لیے کوئی کماندار اس وقت کھڑا نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے آسمان حکم دیتا ہے، زمین اس کا جواب دیتا ہے۔ یہی بات ہے، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک سور پھونک دیا گیا اور پوری کی پوری وادی عرفات کی طرف لاکھوں۔ مجھے اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا اور افسوس بھی ہوا، ہمارے ساتھ کچھ خواتین تھی، اس وجہ سے ہم لوگ اس معاملے میں جان بھی نہ سکے اور اس موقع پر بھی مشکل تھا عمل کرنا۔ لیکن میں نے اچانک جو نظر اٹھا کر دیکھا ایک جانب، تو جہاں سے بسیں جا رہی تھی اس کے بالکل ساتھ پیدل راستہ۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس منظر کا کوئی جواب اس آسمان، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، اور وہ بھاگتے چلے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نہ دنیا کی کوئی خبر ہے نہ معافی ہے۔ وہی حرام کے 2 کپڑے، وہی ہاتھ میں معمولی سا سامان، اور عرفات دھوپ کی پرواہ نہیں، راستے کے شیب و فراز کی کوئی پرواہ نہیں۔ بہت حسرت ہوئی کہ اگر پہلے سے یہ بات معلوم ہوتا تو اس کا اہتمام کر کے پیدل چلتے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ موقع خراب کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر بہت واقعہ یہ ہے کہ یہ جاتا تھا کہ آدمی کے بس میں ہو تو بس سے چھلانگ لگا دے۔ بسوں میں تو آپ 50-40 اتنے ہی ہو گئے نا، ٹھیک ہے، اس کی بھی اپنی ایک سزا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدایں تو بلند ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ ترانہ گاتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت جا رہے ہوتے ہیں، لیکن بھائی اس پیدل کی پریشانی ہے کہ کوئی جواب نہیں۔ اس منظر کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ ایک بہت ہی رزین آدمی بھی اگر اس کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹوٹ پائے۔ ویسا منظر زندگی میں کبھی دیکھنے کو تصور ہی نہیں۔ حرم میں بھی آپ جاتے ہیں تو پہلے مرحلوں میں لوگ باہر نماز پڑھنے آتے ہیں اور وہ طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ طواف کر رہے ہوتے ہیں، باقی حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو صورت اس وقت پیدا ہوتی دور دور حد نظر تک معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ در قافلہ چلے آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ پوچھیے کہ وہی کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی آگے سونے کی کوئی کال ہے، کوئی ملازمت ہوگی، آفر ہو گئی ہے، تو بھائی کے ویزے مل گئے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک لگو دک میدان کی طرف لبیک اللہم۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت آدمی کے اندر سے مادیت کی ساری علائشیں کس طرح دھل جاتی ہیں صرف اس منظر ہی کو دیکھ کر، اور اگر وہ اس کا حصہ ہو تو پہلے ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہو۔ بہرحال بس میں بیٹھے ہوئے آدمی اپنے آپ کو کسی حد تک اس میں شامل محسوس کرتا ہے۔ یہ سارا کا سارا قافلہ لاکھوں کی تعداد میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا جا کر عرفات میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ عرفات میں اب کیا ہے، آپ جائیں گے، جا کر آپ اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کریں گے، غسل کا موقع غسل کر لیجئے، وضو کا موقع وضو کر لیجئے، اپنا سامان کسی معقول جگہ پر رکھ لیجئے۔ عام طور پر محلے میں حضرات بندوبست کر دیتے ہیں، وہاں پہ سامان رکھنے کے بعد پھر آپ نماز کے لیے نکلتے ہیں۔ نمرہ کی وادی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا اور نماز بھی پڑھائی ہے، وہیں امام خطبہ دیتا ہے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہاں تنخواہ دار مولوی خطبہ نہیں دیتا، بلکہ ان کا مقرر کردہ حکومت کا نمائندہ ہی ہوتا۔ آج کل بھی یہی صورت، تو خطبہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ صورت بھی پیدا ہو جائے کہ امیر المومنین براہ راست بھی خطبہ دے۔ یہ حسرت تو خیر مسلمانوں جمعے کے معاملے میں بھی ہے، حج کے معاملے میں بھی ہے، عید کے معاملے میں بھی ہے، کیا خبر کب پوری ہوگی، لیکن ایک حد تک صورتحال وہاں ہمارے یہاں کی مختلف ہوتی۔ خطبہ دینے کے بعد آپ یہی حج کا خطبہ ہے، جس طرح
آپ کے یہاں عید کا ایک خطبہ ہے، جمعے کا ایک خطبہ ہے، عید کا خطبہ یہی ہے جس کو آپ یہاں سنتے بھی۔ اب اس پہ لوگ، آپ اندازہ کیجیے کہ آج کل کے زمانے میں اتنی شدید دھوپ، اور معلوم ہوتا ہے کہ ساری دھوپ برسات ہی میں اتر آئی۔ مسجد نمرہ میں داخل، مسجد نمرہ بہت بڑی مسجد، اس کو میں نے جب جا کر عام دنوں میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک طرف سے دیکھیے تو دوسری جانب محسوس ہوتا ہے کہ نظر ہی نہیں کٹ رہی ہے، لیکن اس دن یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک سمندر میں جزیرہ انسان ہی انسان، وہ مسجد ان کو کہاں سمجھ سکتی۔ اب آپ کو جہاں جگہ مل گئی، بڑی ہمت کر کے ہم کو بھی دھوپ میں سڑک ہی بٹے جاتی ہے، اندر داخل نہیں ہو سکتے، کھڑے ہو جاتے ہیں اسی دھوپ میں۔ آپ خطبہ سنی اور اسی میں امام 2 رکعتیں پڑھاتا ہے ظہر کی، اور اس کے فوراً بعد تکبیر کہہ کے 2 رکعتیں عصر کی پڑھا دے۔ یہ دونوں نمازیں وہاں اکٹھی کر کے پڑھ لی جاتی۔ ان نمازوں کو بھی اسی طرح پڑھتے، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے۔ ان کی علت وہی حج کے موقع کے اوپر جو صورت ہوتی ہے وہ ہے، اس میں جہاد کی روح بھی ہے، اور اس روح کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہاں یہ پڑھ لینے کے بعد اب وہ اصل چیز سامنے آتی ہے کہ جس کو آپ حج کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں در حقیقت یہیں پہنچانے کے لیے، وہ ہے وقوف عرفات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ اس کے بارے میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ تشریف لائے، آ کر آپ نے خطبہ دیا، خطبہ دے کر یہ دونوں نمازیں پڑھی، اور پھر آپ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے وادی نمرہ سے گزرتے ہوئے آپ جبل رحمت کے پاس، جو ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے پہاڑ کے دامن میں، بڑا پہاڑ بھی اس کے پیچھے، اس کے دامن میں ایک چھوٹا ٹیلا ہے، وہاں چلے گئے۔ وہاں جا کے آپ نے، اب بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں بڑے بڑے کالے پتھر ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کی تلائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہی پتھروں کا ذکر روایات میں بھی آتا ہے۔ ان کے بالکل محاذات میں، یعنی ان کے متوازی آپ نے جا کر اپنی اونٹنی کھڑی کر لی، اس طرح ظاہر ہے کہ آپ کا رخ قبلے کی جانب ہو گیا، اور وہاں کھڑے ہو کر پھر آپ نے اپنے پروردگار کے حضور میں ہاتھ رکھا۔ گرمیوں کے موسم میں اگر آپ فرض کر لیجئے کہ سب کاموں سے فارغ ہو کر 2 بجے بھی کھڑے ہو گئے تو کم و بیش 5 گھنٹے، اس دوران میں اثر تو آپ پڑھ چکے، مغرب وہاں پڑھی نہیں جاتی، اور وہ دنیا میں واحد مقام ہے اور واحد وقت ہے کہ جس میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی، وہاں نہیں پڑھی۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ وہ کم و بیش آج کل 5-7 بجے تک، 2 بجے سے لے کے 5 گھنٹے ہو جاتے ہیں، موسم کے لحاظ سے کچھ فرق بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ وقوف عرفات کا مسنون پر، یعنی فقہی اصطلاح میں تو یہ ہے کہ آپ چند منٹ کے لیے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں دعا کر لیں تو حج ہو جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی وقت دیا۔ اس میں واقعتاً وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ پاؤں میں ورم پڑ رہا ہے، یہ محسوس کرتا ہے گر جائے گا، یہ محسوس کرتا ہے کہ اس دھوپ میں میں اپنے آپ کو کیسے کھڑا رکھتا ہوں۔ پانی کا ایک ایک گھونٹ پی کر آپ یہ وقت گزار سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور میں جس طرح وہاں بلبلاتے، جس طرح روتے ہیں، آدمی وہی یہ محسوس کرتا ہے کہ بس میں میدان حشر میں آ کر کھڑا۔ جو قیامت کے دن لوگوں کی حالت ہوگی اور جس طرح وہ کھڑے ہوں گے، اس کا کچھ تصور تو آدمی قرآن مجید کو پڑھ کے کرتا ہے، لیکن بہت حد تک وہ حقیقت وہاں محسوس ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو جو کہنا ہے کہہ لیجئے، جو مانگنا ہے مانگ لیجئے، اس موقع کے اوپر کوئی مسنون چیز نہیں ہے، آپ کا جو جی جائے۔ آپ ہیں آپ کا والد، آپ ہیں آپ کا پروردگار، دین کی حقیقی روح کہ بندہ پکار رہا ہے، مالک سن رہا ہے، کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں آپ کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر آپ آوازاری کرتے چلے جا رہے ہیں جس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ وہی مجھ کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی لمبی دعا، اتنی دیر تک کی دعا، اس طرح کھڑے ہو کر دعا، اس چیز کو دوسرے اجتماعات میں عام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی ہمارے ہاں بھی ایک دعا روایت بن گئی ہے، دعا ہوگی، اور لوگ اس کے لیے جاتے ہیں، نہیں دعا وہی وہ ہوتی ہے، سال کے سال ہوتی ہے، آپ وہاں جائیے، اور انہی آداب کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ کسی امام صاحب کے اور ان کی رکت کے منتظر نہیں ہوتے، آپ کے اپنے احوال ہوتے ہیں، اور دعا کی اصل کوشش ہے آپ ہوتے ہیں، آپ کا پروردگار ہوتا ہے۔ معافی مانگنے کا بھی وہی مقام ہونا چاہیے، البتہ شرط یہی ہے۔ اس میں بھی افسوس کی بات ہے کہ لوگ اور ساری مشقتیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس مشقت کو مسنون طریقے پر نہیں اٹھاتے، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ 5 منٹ 7 منٹ کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ چل پھر رہے ہیں، اور بعض اوقات پہلے کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود
بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو وقوف کرتی ہے اور اس کے آداب کے ساتھ ہی وقوف کرتی ہے. میں نے عرض کیا کہ اس پر آفتاب کو دھیرے دھیرے ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ تک چکے ہوتے ہیں 5-7 گھنٹے معمولی مدت نہیں ہے, خوب تھک چکے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے آخری مراحل میں پہنچ رہے ہوتے. آپ اگر آدمی نے اپنے رب کو رو کر پکارا ہے تو واقعہ ہے کہ جسم بالکل بے جان ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے آفتاب کو لہجہ لہجہ دھیرے دھیرے کائنات کے اندر جو تغیر آتا ہے رات کے جانے سے اور دن کے جانے اور رات کے آنے سے, میں نے اپنی پوری زندگی میں اس تغیر کو کبھی اس طرح نہیں جس طرح, یعنی ایک ایک لہجہ معلوم ہوتا ہے. جب یہاں تک کہ سامنے کے ٹکڑا روک جو پہاڑ ہیں ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں, اور یہی روایات میں آتا ہے کہ حضور نے بھی یہی دیکھا, اسی طریقے سے سورج غروب ہو جاتا ہے, اور کیوں ہی وہ غروب ہوتا ہے بس آپ اپنے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ اس میدان سے نکل جو کچھ آپ نے تپنا کر لیا, ہر آدمی پہ وہی لاکھوں لوگ اپنا سامان اٹھا کے نکل رہے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اب کس طرف جا رہے ہیں. منا اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے مزدلفہ, ان کو وہاں رات گزار, وہ مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھ سکتے, ان کو وہیں جا کے پڑھتے. مغرب کی نماز میں جاتے جاتے کیا ہو جائے, مغرب کی نماز میں جاتے جاتے فجر ہو جائے, مغرب کی نماز میں جاتے جاتے اگلا دن ہو جائے, وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو ایسے حالات ہیں, اللہ کا فضل ہے. پہلے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو تہجد کا وقت بھی ہو جاتا تھا عرفات سے نکل کے جاتے ہوئے, لیکن اب ایسی صورت نہیں ہوتی. ہم لوگ عشاء کے اول وقت میں وہاں پہنچے, اور بالعموم لوگوں کا حصہ جو بے سر و سامانی آدمی پر منا میں آ کے طاری ہوتی ہے. باقی ہے کہ عرفات میں بھی چونکہ آدمی دن کے وقت پہنچتا ہے اور وہ وقت سارا کا سارا وقوف میں یا نماز پڑھنے میں گزر جاتا ہے, لیکن بے سر و سامانی اور پڑاؤ ڈالنے کی کیفیت اپنے آخری درجے مزدلفہ پر. کوئی کیمپ نہیں, کوئی ٹینٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, جہاں جی چاہا آ کے آپ کو بس نے اتار دیا, اور آپ پیدل ہیں تو جہاں جی چاہا. اس وقت رات ہو رہی ہوتی, اب آپ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہی پیدل قافلے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, لبیک وہ بڑھ رہے, تو آگے اپنا سامان آپ ڈال دیتے. اور سامان ڈال دینے کے بعد اگر آدمی نے صحیح وقت پر مینا سے نکلنے کا ارادہ کیا ہو, صحیح طریقے پر وہ میدان عرفات میں پہنچا ہو, اس نے وقوف کیا ہو, تو واقعہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ہی کرتا ہے کہ حضور نے اس مقام کے لیے جو اس وقت چیز مسنون کی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مزدلفہ میں آئے, آ کر آپ نے ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی, یعنی وہاں ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھ لی گئی تھی, مغرب اور عشاء کی نماز. عجیب برزر ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ایک قافلہ آتا ہے, آ کے پڑاؤ ڈالتا, اللہ اکبر سب یہ دان دے. عجیب نظر. اگر آپ ساتھ ہی کھڑے ہیں تو آپ بھی شامل ہو جائیں گے, یہ 40 کی, یہ 50 کی, یہ 10 کی, یہ 30 کی, سینکڑوں جماعت وجود میں آ جاتی. اور اس کے بعد آپ ایک نماز پڑھتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں, دوسری نماز پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نمازیں پڑھی, اس کے بعد چٹائی بچھائی, اس کے اوپر آپ لیٹے اور بس. یہ حضور کی زندگی کی واحد رات ہے جس کا آپ نے تہجد کی, واحد رات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی, لیکن اس رات میں معلوم ہوتا ہے کہ مستثنا کر واحد رات سے تہجد. بلکہ فجر کی نماز کے بارے میں بھی حجۃ الوداع کی جو مشہور روایت محدثین نے نقل کیا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذرا فجر ٹھیک طرح سے شروع ہو گئی, یعنی جو احناف کا فجر پڑھنے کا وقت, غلط میں نہیں, افطار میں آپ نماز پڑھیے دیکھیے اس طرح اس وقت. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس رات سے متعلق میں نے دیکھا کہ سب ہمارے یہاں کی جو احناف وغیرہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مزدلفہ کی رات بڑی برکت والی رات ہے, بڑی رحمت والی رات ہے, آدمی ساری زندگی سوتا ہی رہتا ہے, یہ رات تو جاگ کر گزار دیتے. اور بہت افسوس, یہ سونے کی رات ہے, سو کر گزار. آپ نے 5 گھنٹے اگر پھر واقع عرفات میں وقوف کیا ہے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ فرشتوں کی مدد سے پھر آپ جاگ سکتے ہیں, ورنہ تو کوئی جاگنے کی وجہ نہیں. بہت نشیب و فراز ہے اس پیدان کا, اگر جب کچھ پکا کر دیا اس کو, لیکن اس کے باوجود بہت نشیب. آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی ٹانگ اور اس کی کمر کے زاویے جو ہے وہ درست ہوئے یا نہیں ہوئے, اس طرح لیٹا ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آنکھ لگی تو بس فجر.
یعنی کتنا تھک گیا ہوتا ہے تو اس کے لیے پسینے نہیں ہوتا. آپ آپ دیکھیے ان ساری نفسیات آپ 5 گھنٹے کھڑے رہتے, اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ جب آپ عرفات پہ روانہ ہو تو آپ کو احساس ہو کہ یہ تو آدم مانگنی رہی, یہ بالکل ممکن. یعنی اس کا تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجیے, یہ دعا تو رہ گئی, اپنے رب سے یہ بات تو کرنی رہ گئی. حضور نے اس کے لیے یہ کیا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مزدلفہ میں وقوف, بالکل وہی چیز جو وہاں, اور یہ وقوف مختصر ہے, ظاہر ہے کہ اس میں تو اب بقایا ہی ہے نا, اگر کچھ کہنے کو رہ گیا ہے تو پورا کر لیا جاتا ہے. یہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک آپ کو بس احتمال محسوس نہ ہو جائے کہ آپ کا وقت رک, اور یہ احتمال محسوس ہوتا ہے اس کے بعد آفتاب طلوع ہونے سے فوراً پہلے پھر آپ کو روانہ ہو جانا ہوتا ہے. حضور نے خود بھی فرمایا کہ کچھ دعائیں رہ گئی تھی تم لوگوں کے لیے, اب میری یہ تو جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ لیا, وہ میں نے آج مزدلفہ میں اس کو پانا اس روح کے ساتھ. پھر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے, جس طرح وہاں مغرب کے بعد آدمی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ در قافلہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہے, کہیں اور پڑاؤ ڈالیں گے, وہاں سے لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر پھر مینا میں واپس آ جاتے ہیں. مینا میں آنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ آپ کہیں بیٹھ جائیں یا آرام کرنے, بس اپنا سامان رکھیے اور سامان رکھ کے آپ اس چیز کے لیے جائیے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے میں اس کی مانویت چلا سکوں. یہ بہت بڑا, 3 پتھروں کو کنکر مارنے ہوتے ہیں. کنکروں کے بارے میں بھی کچھ بدعتیں لوگوں میں خواہ مخواہ پیدا ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کنکر مزدلفہ سے لینے ضروری, حالانکہ حضور کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے مزدلفہ سے راستے میں آتے ہوئے کنکر آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, آپ مینا سے بھی لے سکتے ہیں. یعنی وہ تو جہاں کنکر آپ محسوس کیا کہ اب آپ کو پارنے ہیں تو وہیں سے آپ کے رستے میں لے لیجیے, وہ آپ لے لیجیے. کنکروں کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جس طرح کہ میں آگے چل کر عرض کروں گا, اگر آدمی اس کی حقیقت سے واقف ہو تو جی یہی چاہتا ہے کہ کوئی کنکر کیا کوئی موٹا پتھر اٹھا مارنے کے لیے, لیکن یہ چیز جو مسائل پیدا کر سکتے ہیں, ایک علامتی اظہار ہے نا. تو حضور نے فرمایا کہ دین میں غلب نہ کرو, بس چلے کہ دانے کی برابر. اسی طریقے سے آپ نے ہدایت کی, اور بلکہ ایک صاحب جنہوں نے بڑے کنکر اٹھائے تھے ان کو کہا کہ نہیں وہ اٹھا لیجیے. احرام آپ نے باندھا ہوتا ہے, آپ کے کوئی جیب ویب تو ہوتی نہیں. اب اس کے بعد کوئی یہاں کوئی وہاں اڑس رہا ہوتا ہے کنکر, کوئی حوصلہ لے کے مسلمان تیار جہاد کر رہے تھے. وہ واقعہ ہے کہ بدر و حنین کے مارکے ہی جاتا ہے. اللہ کے دشمن اگر آپ کے مقابلے میں آ جائے تو آپ کی شان کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑیں گے. رمیے جمرات میں, ہاں آپ اس کو اس روایت کے تحت مانیے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو کنکر مارے, تب بھی وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور مسلمانوں کا بھی اور ایمان کا بھی سب سے بڑا دشمن ہے. اور ہاں اس روایت کے تحت لیجیے کہ ابرہا کے لشکر کے اوپر جو سنگباری آسمان سے ہوئی ہے اس کی علامت ہے. دونوں صورتوں میں یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ بندہ مومن یہ کہتا ہے کہ پروردگار تیرے دین کے دشمن اگر میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کا سر بدر کا موقع ہوگا تو حنین کا موقع ہوگا تو عہد کا موقع ہوگا تو بہرحال میں تیار. اور خوب جس طریقے سے آپ اپنی تلوار لیں گے, اپنی بندوق لیں گے, کی نالی صاف کریں گے, اسی طریقے سے آپ کنکر ونکر لیں گے. بعض لوگ ان کو دھونے بیٹھ جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے, اس کی ٹھیک ہے آپ نے کنکر اٹھا لیے ہے, یہ اسلحہ مارنے کے لیے کافی ہے, اور آپ اب چلیے آپ پھر خدا کے دشمنوں کو مارنے ہیں, یہ ان کو دھو کر پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وادی میں پڑے ہوئے لاکھوں کنکر ہیں, پاکی ہوتے ہیں, صافی ہوتے ہیں, پکڑ کے چلے. اس میں یہ ہے کہ وہ 3 جمرے چھوٹا بڑا اس کے بعد نشان سے بنے ہوئے اس پر. اب رہا کہ لشکر کی نوعیت جس طرح کے امام فرائی بتاتے ہیں, یہ یعنی لشکر کا اگلا حصہ مکے کی طرف بڑھنے کے لیے جمرہ اقبا کے مقام پر پہنچ چکا ہوا ہے, اور پورا لشکر جتنا تھا وہ آخری جمرے تک پھیلا ہوا. قریش نے جب ان پر سنگباری کی ہے پہاڑوں کی اوٹ سے تو ظاہرہ کے سامنے تھے پہلے, اور جو آندھی آئی ہے بعد میں اوپر سے اور جس نے پھر بالکل ان کو پسند کر کے رکھ دیا, وہ پیچھے یعنی یوں سمجھیے کہ آگے سے قریش سنگباری کر رہے تھے اور پیچھے سے الہ سنگباری کر رہا تھا. عرب شاعر ذکر بھی کرتے ہیں کہ آپ بھاگ کر کہاں جاؤ, ادھر ہمارے پتھر ہے ادھر آسمان والے کے پتھر ہے, اس لیے ان کے اندر ہی تم کو اب سے جانا. اس کی پوری یادگار اس مارکے میں محفوظ کرتی جاتی. آپ پہلے دن
وہ تمام جمروں کے پاس سے گزرتے ہوئے آتے ہیں اور اسی آخری یعنی جہاں لشکر کا سامنے کا حصہ ہوگا راول لشکر کا اسی مقام پر وہ جمرہ ہے اور اس پر ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نے جب تک کنکر نہیں مارے یہ واقعہ ہے کہ ان کے قریب جانے تک کسی خاص کیفیت کو میرے پاس نہیں، یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کنکر مارنے ایک علامت ہے، ٹھیک ہے، اس کی معنویت کیا، لیکن آپ جب اس ہجوم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کر پہلا کنکر اٹھا کر کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر مارتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آدمی بدل چکا، لمحوں کے اندر اندر وہ آدمی وہ رہتا ہی۔ اس وقت جی یہ چاہتا ہے کہ اس وقت میرے پاس 10,000 کنکر ہو تو وہ بھی دے پا، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہر خوف اس کو ختم ہو، یعنی آدمی وہ کچھ کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کو دیکھے کہ اس پاگل کو کیا ہوا ہے تو حیران ہو، لیکن آدمی پاگل ہو، وہی کیفیت جو مجاہد پر طاری ہونی چاہیے، اس کا اگر صحیح احساس لے کر آدمی جائے۔ اس میں کچھ بدمزگیاں لوگ پیدا کر دیتے ہیں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، ہماری قوم کی تربیت نہیں ہوئی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جتنا اہتمام انہوں نے اب کر دیا اس کے لحاظ سے بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ کنکر مارتے ہیں، کنکر مار لینے کے بعد آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی ہو گئی تو بس آپ بال منڈوا دیتے، بال منڈوا لے تو آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنے حرام چادریں کھول دیجئے، عام لباس پہن دیجئے، سمجھ لیجئے کہ بہت حد تک آپ بہت سے کاموں سے فارغ ہو گئے۔ میں عرض کر چکا کہ بال منڈوانا کس چیز کے علاوہ عمرے میں بھی اور حج میں بھی آپ نے بال منڈوا دیتے ہیں، اور بال منڈواتے وقت واقعہ ہے کہ صورت وہی ہوتی ہے کہ آدمی یہاں تو ڈھونڈتا پھرتا ہے نا کہ کوئی معقول قسم کا حجام ہونا چاہیے، لیکن وہاں کھڑے ہوتے اسی طرح کے حجام ہوتے ہیں جس طرح ہمارے عید کے موقع پر کتاب ہوتے، کوئی طرح کے ان بیچاروں نے کہ 2 دن پہلے ہی غالباً اس طرح پکڑا ہوتا ہے۔ اب آپ کا کیا ہے، آپ نہ وہاں کرسی دیکھتے ہیں نہ آئیہ دیکھتے ہیں، کسی سڑک کے اوپر بیٹھ گئے اکڑو اور وہ حجام آپ کو کہتا ہے ویسے ہی مجھے بالکل وہی تصور آیا کہ جیسے بادشاہ غلام بناتے ہیں ویسے پھیر دو اس کے سر کے اوپر، کوئی سر منڈوایا کے بعد آ جاتے ہیں۔ اتنی اس وقت آدمی مشقت کر چکا ہوتا ہے لیکن نہیں، آرام نہیں کر سکتے اب آپ نے اپنا خیمے میں آئیے، لباس تبدیل کیجیے، صاف ستھرے ہو جائیے اور پھر آپ مینا سے مکہ جلد سے جلد نکلیے، وہاں جائیں، وہاں جا کر آپ کو طواف کرتے ہیں، اس کو اصطلاح میں طواف افاضہ کہتے ہیں، افستم من عرفات سے اس کا نام مستعار ہے، عام اصطلاح میں اس کو طواف زیارت بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اس کا نام حقیقت میں طواف افاضہ ہی۔ یہ وہ طواف ہے کہ جس کے بعد در حقیقت احرام کی پابندیوں سے آپ پوری طرح بتائیں، وہ خاتمہ اس پر ہوتا ہے۔ آپ جب عمرہ کرتے ہیں اور حضور نے فرما بھی دیا تھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے عمرہ حج میں داخل ہوتے ہیں، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ حج کے مناسک کی ابتدا عمرہ ہی، آپ عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کرتے وقت طواف سے شروع کرتے ہیں اور پھر سارے معاملے کا خاتمہ، یہ طواف افاضہ ہے۔ اور اس طواف کو کر دینے کے بعد تمام وہ پابندی، بیوی سے ملاقات کی پابندی اور اس طرح کی تمام پابندیاں آخری درجے پر ختم۔ اب آپ کا حج ہو گیا، جو کچھ بھی ہے اس میں صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے طواف افاضہ کیا تو اب آپ واپس آئیے، فوراً مینا میں پہنچیے اور پھر آپ کا جی چاہے تو 2 دن اور اگر اللہ توفیق دے تو 3 دن وہاں ٹھہرے رہیے۔ یہ 2 دن 3 دن پھر حقیقت میں کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو تھوڑے بہت بچے تھے لشکر موجود ہیں ان کے اوپر سنگ باری آپ کرتے رہے، اور کوئی کام نہیں، یعنی بہت پڑی ہوئی ہے اس نے فتح پا لی تو پہلے دن ہی فتح پا لیا، لیکن اب وہ سنگ باری کرتے تاکہ جو تھوڑا بہت ہے باقی ختم کر دیا جائے، باطل کو بالکل آخری درجے تک، اور توفیق دے اللہ تعالیٰ تو جو کوئی 2-4 بیچارے زخمی پڑے ہوتے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہی کرتے 3 دن کے بعد، جبروں کے اوپر سنگباری ہوتی رہتی اور کوئی کام۔ اس کی ایک بہت بڑی حفاظیت ہے جہاد کی اسپرٹ کے ساتھ علاوہ، جس کو عام طور پہ ملحوظ نہیں رکھا جاتا، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقیم رہے تو آپ مسلسل لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے رہے، اور یہی منا ہے جس کے بارے میں صحابہ اکرام بھی کہتے ہیں کہ حضور سے مناسک حج کے بارے میں یہی ہم نے جو پوچھا آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے جواب دے رہے تھے، لیکن یہ عجیب معجزہ ہوا کہ پوری وادی میں ہر جگہ ہمارے خیموں میں یوں ہی آپ کی آواز آ رہی تھی جس طرح ہمارے گھر میں۔ یہ اگر ہوا تو کوئی بعید بات نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مناسک حج معمولی چیز نہیں ہے، ان سے متعلق جو اشکالات سوالات تھے ان کو ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے پوری امت کو منتقل ہونا تھا،
تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا جو بتایا اس موقع کے اوپر وہ سب صحابہ نے سنا اور ایک متواتر روایت کے طور پر وہ امت کے تک محفوظ۔ یہ حضرات گرامی، میں نے یہ کیا کہ اس کے اندر در حقیقت اللہ کے ساتھ جو بندے کا ایک بندے کی حیثیت سے تعلق ہو، جو بندے کا ایک بندے کی حیثیت سے تعلق ہونا چاہیے، وہ اپنی ابتدا سے انتہا تک، یعنی اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے، اس سے وفاداری کا عہد باندھنے اور اس کی عبادت کا حق ادا کرنے، اپنے آپ کو مادیت کی ساری علائشوں سے پاک کر کے اسی کا ہو جانے، اور پھر اگر اس کی دین کی ضرورت ہو تو اس کے لیے لڑ جانے، ساری داستان۔ یہ دین کی وہ ساری داستان ہے کہ جس داستان کو جتنے عمدہ طریقے پر اتنی خوبی کے ساتھ ان 4-5 دنوں میں سمو دیا گیا ہے، واقعہ یہ ہے تو اس کو دیکھ کر اور اس سے گزر کر ہی آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام ایک کائنات کا پروردگار ہی کرتا ہے۔ ہم اس کی روح کو یوں اختیار کرنے۔ میں آخر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس موقع کے اوپر ہر شخص کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں وہاں زمانے میں اقتدار ہے ان میں لاکھ کامیاں ہوں گی، لیکن حج کے انتظامات کے معاملے میں وہ کوئی کسر اٹھا نہیں، ہر سال اس میں بہتری کوشش۔ اس بات میں ان کی طرف سے جو تعاون حاجیوں کو میسر آتا ہے وہ آپ اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہے۔ جتنا عمل، جتنا اطمینان، جیسی سہولتیں وہ میسر کر سکتے ہیں اس کو آخر کر سکتے ہیں عمدہ سے عمدہ طریقے پر، اور دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار۔ واقعہ ہے کہ میں ملوکیت کا بہت دشمن ہوں، لیکن ہماری جمہوریت سے بہرحال کم سے کم یہ تو ہوتا ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ ٹھیک طرح سے ہو جاتے ہیں، اور جو چیزیں سرکار ہے ایک اچھی حکومت سے ان کا آدمی کچھ فائدہ کرے۔ میں نے مختصر طور پر سب چیزیں آپ درج کر دی، میں جو سوالات پیدا ہوں گے ان کی روشنی میں مزید چیزیں بھی اگر آپ چاہیں گے تو واضح ہو جائیں گی۔ قول و قولی ھذا واستغفر اللہ کا سیغہ التفاق کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی آدمی کی ماں مر گئی ہوئی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، آپ نے پھیرے ویرے باندھ کے کہتا ہے کہ ماں تو اس وقت ہوتی تو دیکھتی، ظاہر ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میری ماں سن رہی ہے یا میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب آپ کسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں نا اس پر سلامتی ہو تو اس کے اندر التفات اور تعلق نہیں ہوتا، کتاب کے سیغے میں التفات اور تعلق ہوتا ہے، بس اس کے سوا کوئی حقیقت۔ اس میں زندہ اور مردہ کی بحثیں یہ ایجاد بنتا ہے، کوئی اس کے سوا کوئی۔ صاحب صفہ جس مقام پر بیٹھتے رہے، اور پھر یہ کہ بہرحال مدینے کی گلی گلی ایسی ہے کہ آدمی اس کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس کے اوپر جو اثرات طاری ہوتے ہیں بڑے غیر معمولی ہیں۔ ظاہر ہے کہ حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن واقعہ ہے کہ دین کی بڑی برکتیں ہیں کہ جن کو آدمی وہیں جا کے حاصل کرتا ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں تو خیر حضور نے فرمائی دیا، اس میں مضمون بھی یہی ہے کہ اپنے گھر سے آپ غسل کر کے یا وضو کر کے نکلیے اور وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیے تو آپ نے فرمایا کہ عمرے کے برابر اس کو۔ یہ صحیح روایات سے کتاب سے ثابت ہے، اس کا اہتمام بھی آدمی کو کرنا چاہیے۔ 40 نمازیں وہاں پڑھی جائیں جو روایت بیان کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل صحیح روایت۔ کسی ضعیف چیز کے اوپر اپنے عمل کی بنیاد بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے ایک سعودی عالم سے اس روایت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی حرم میں، انہوں نے بھی بہت اچھا فکرہ کہا۔ کہنے لگے کہ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ 8 دن مارے باندھے پڑے رہتے ہیں اپنی بات ضروریات کو روک کے، لیکن اس ایک لمحے سے محروم ہو جاتے ہیں کہ آدمی جائے اور جا کر اس میں اپنے پروردگار کے حضور میں جی بھرتا۔ تو دین کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ کو 2 دن موقع مل گیا، آپ کو 4 دن موقع مل گیا، آپ کا جی چاہا تو آپ 20 دن رہ لیجیے، 15 دن رہ لیجیے، مسجد نبی میں جائیے، نماز پڑھیے، اپنے لیے دعا کیجیے، ان آثار کو دیکھیے، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیجیے جو ہونا چاہیے، اس کے آداب ہوتے ہیں۔ جی نہیں، اس طرح ہی کوئی روایت۔ تم لوگ میرے لیے جو دعا بھی کرتے ہو وہ مجھ تک پہنچا دی جائے، یہ ٹھیک۔ آپ کے لیے ہم دعا کریں گے بلندی درجات کی، آپ کے لیے ہم دعا کریں گے سلامتی کی، آپ کے لیے ہم دعا کریں گے اس مقام کے آپ کے حاصل ہونے کی، تو وہ دعائیں آپ کو سب پہنچتی ہیں۔ پہنچتی کا مطلب کیا ہے؟ پہنچتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے حق میں ان کو قبول کرتا ہے، اس طرح ہی کوئی یہ موضوعات ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ عقل سے بالکل کام نہیں لیتے۔
میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس مشقت میں مبتلا کر دیا جائے کہ آپ سب حضرات 24 گھنٹے تشریف لاتے رہے، السلام علیکم کہتے رہے، میں صرف وعلیکم السلام کہتا، میرا خیال ہے میں تو پاگل ہو جاؤں۔ سوچنا چاہیے، عقل میں سوچنا چاہیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مشقت میں مبتلا کر رکھا ہوا ہے؟ اچھا اب آپ اگر یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی سماعت کی نوعیت وہی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو حوصلہ کر کے کہہ دی اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ ساری کائنات کو بھی چلاتا ہے، اپنے ایک ایک بندے کی بات بھی سنتا ہے، لیکن انسان کے لیے اس سے ظاہر کچھ مانتے ہیں، پہلے وہ ثابت کر دی، ورنہ آپ خود سوچیے، یعنی وہاں کم سے کم صبح 3 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک جو آدمی بھی گزر رہا مسلسل گزر رہے ہیں لوگ السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا، حضور کو آپ سننے کی تکلیف میں بھی مبتلا کر رہے ہیں اور جواب دے دیں گے۔ صورتحال کا عقلی تصور کر کے ذرا سوچیے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ آدمی جو بات کہے چلیے فرق کر لیجئے، تو بات کے لیے کوئی دینی دلیل تو بات کی بات ہے، کل سے بھی کام لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مشقت میں مبتلا کیا، یہ سوچنا چاہیے نہیں جی۔ یہ موضوع حدیث ہے، اس کی کوئی حقیقت گڑی ہوئی حدیث، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی کو مدینہ جانا چاہیے، مدینہ جائے بغیر میں تو واپس نہیں آ سکتا۔ اس کا تعلق آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے، آپ کے آثار کے ساتھ محبت سے، لیکن حج کا اتفاق ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اس صورتحال میں ہو کہ وہ حج کے فریضے سے فارغ ہو جائے لیکن نہ جا سکے کسی وجہ سے۔ جی اصل میں عام مساجد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہی ہے کہ مسجد نبوی عشاء کے بعد بند کر دی جائے، دوسری مساجد سے متعلق یہ اہتمام کرنا چاہیے، رات کے وقت اگر کسی کو سونا ہے یا لیٹنا ہے تو اس کو اجازت لے کے ہی جانا چاہیے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اب ظاہر ہے کہ کتوں کے لیے بلیوں کے لیے رات پر کھلے تو نہیں رکھے جا سکتے۔ حرم کی نوعیت یہ ہے کہ اس کے خالی ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس لیے حضور نے فرما دیا کہ اس سے طواف کے لیے نہ رات میں کسی کو روکو نہ دیکھتے۔ ہم ترستے رہے ہیں کہ رات کے 1 بجے 12 بجے 10 بجے 11 بجے کوئی وقت مل جائے کہ جس میں آپ فجر اسود کے قریب جائے کوئی افطار۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ عام دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ذرا ہجوم کم ہو جاتا ہے، یہی سلسلہ چلتا ہے، یعنی اس میں بھی یہ نہیں ہوتا خالی ہو جاتا ہے۔ وقت کیا ملے گا؟ وقت یہ ملے گا کہ آپ سہولت سے سب کچھ کر لیں، لیکن یہ کہ وہ خالی ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ جب سے حضور نے فرمایا کہ اس گھر کے طواف سے کسی کو نہ دن میں روکو نہ رات میں، اس وقت سے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہے اور رہا ہے۔ روایات میں نے دیکھا کہ جب سیلاب آ جاتا رہا ہے تو سیلاب میں کعبے کے دروازے سے اوپر تک پانی بھر جاتا، 70-72 سیلاب تو اسلام کی تاریخ میں آئے ہیں کعبے، تو نوجوان مکے سے نکل کے شہر کے طواف کرتے بس نہیں۔ بہت شاذ مواقع ہیں جب کچھ اللہ کے دشمنوں نے یہ صورت پیدا کر دی کہ طواف بند ہو گیا، ورنہ عام حالات میں لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر کے اس پہ جائے۔ سجدہ کرتے ہیں، یعنی فجر کی نماز اگر رہ گئی ہو تو اس کی سنتیں پڑھتے ہیں، سجدہ تو کرتے ہیں۔ وہ پہلے ہمارے یہاں بھی مسلک موجود ہے، اور کیا سجدہ کرتے جی؟ نہیں اس میں مجھے اتفاق نہیں ہے، میرے نزدیک طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت غافل نہیں پڑھنے چاہیے، روک لینا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے ویسے کہ حرم میں لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے، پڑھتے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہو کہ منزل تک پہنچنے میں امکان ہے کہ کچھ مشقت پیش آئے گی اور نماز وقت پر نہیں پڑھی جا سکتی تو آپ جمع کر سکتے ہیں، ظہر اثر کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں، ان دونوں کا سفر میں جمع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ جی بس جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے لیے مشکل ہو، آپ کے اپنے احساس کا، یہ یوں ہی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ سفر میں ہوں، آپ قصر کیجئے، آپ محسوس کرتے ہیں سفر میں نہیں ہوں،
یا کوئی آپاداپی کیفیت نہیں ہے. یعنی سفر کی اپنی ایک نوعیت ہے. اس میں یہ پہلو نہیں ہوتا کہ سفر آرام دہ یا غیر آرام دہ. سفر کی اپنی ایک مشقت ہوتی. آپ ہوائی جہاز میں بھی ہوں تو سفر کی کیفیت آپ پر طاری ہوتی. بس یہ جب آپ مشقت محسوس کریں یہ رخصت ہے اللہ کی دی ہوئی, لازم نہیں ہے. آپ قصر کر سکتے ہیں, قصر کرنا چاہیے, حضور نے قصر کی ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قصر کر لیں گے اس کے بعد کہیں گے کہ سنت تو پڑھنی چاہیے. حضور سے ایک بار بھی ثابت نہیں. جب آپ قصر کرتے ہیں تو بس صرف فرض تو پڑھ لیتے, مغرب کے 30 پڑھ لیتے, کسی کا کوئی. اسی طرح قصر سے متعلق یہ جو مدت مقرر کی گئی ہے یہ حضور سے کوئی ثابت نہیں ہے. یہ یوں ہے کہ مثلا آپ ایک دن نکلے سفر کے لیے تو آپ نے 3 منزل کے فاصلے پر جا کر قصر کی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کتنا فاصلہ ہے, خود انہوں نے ماپا, انہوں نے کہا 47 کو. ایک دوسری روایت میں معلوم ہوا کہ حضور کوئی 9 میل کے فاصلے پر جا کر آپ نے قصر کر. ایک دوسری روایت میں معلوم ہوا کہ حضور نے کوئی 3 میل کے فاصلے پر قصر کر لی. اب کچھ 3 میل پہ اڑ گئے, کچھ 9 میل پہ اڑ گئے, کچھ 47 میل پہ اڑ گئے. سچی بات یہی ہے کہ اس کا تعلق سفر سے. ممکن ہے کہ اس دن کے سفر میں آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ ذرا دور جا کے آپ نے قصر کر دی, کسی اور دن کے سفر قریب میں قصر کر. بستی سے نکل کر, بستی سے نکلنے کے بارے میں بھی ابھی ہے کہ بستی مدینہ کتنی بستی تھی, مکہ کتنی بستی. لاہور میں تو حال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاقے سے نکلیے اور فرض کر لیجیے کہ آپ کراچی یا لاہور میں. کراچی میں اگر آپ لیاقت روڈ سے کرنگی جائیں اور لاہور میں مثال کے طور پر آپ رائے روڈ کے کسی علاقے سے شاہدرہ یا شاد باغ جائیں تو یہ لارب سفر ہے. اس آدمی سے پوچھیے جو بس میں ویگن میں دھکے کھاتا ہے, میرے نزدیک اپنے محلے سے نکل کے آپ کا کیوں کرتا ہے, کوئی مانے نہیں. یعنی آپ کا جو علاقہ ہے محلہ وہ اس وقت کے شہروں سے بڑا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کے شہروں سے آبادی کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے آپ کا محلہ بڑا ہے, اس کو مان لینا چاہیے. یہ اشتہاد ٹھیک ہے, دین کے اصول پر ہے, آپ کو اطمینان ہو تو آپ اس پر عمل کر سکتے. ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے, بعض اوقات لوگ ہیں ان کو روزانہ نکلنا پڑتا ہے, اپنے کاروباروں میں جانا پڑتا ہے, اس طرح کی صورت ہوتی ہے. جو دین کی سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھا جی میں یہاں آتا ہوں. آپ گھر سے جب نکلتے ہیں تو بہرحال آپ اپنی حضرت عبداللہ بن عمر اپنی زمینوں پہ جاتے تھے, ریف میں سفر کرتے تھے. آپ اگر ساری زندگی مسافر ہی رہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے, لیکن بات یہ ہے کہ لازم نہیں. آپ کا ٹھیک ہے, آپ بہت اطمینان سے ہیں, آپ کو کوئی اس طرح کی کیفیت نہیں, آپ کار میں بیٹھے ہوئے نہ کریں. ایک آدمی سائیکل پر سوار ہوا ہے, بند کر لیجیے, اور وہ سلطان پورے سے نکلا ہے اور اس کو رائمنڈ روڈ تک جانا ہے, تو آپ کہیں گے کہ اب تم قصر تو اس وقت شروع کرو گے جب لاہور کی بستی کے آخری مکان تک ہو جائے. نماز کا وقت ہے تو آپ قصر کر لیں گے اپنے علاقے سے. مسافر کی کئی بھی بات ہمارے اپنے وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں تو وہ مسافر چلائیں گے. مسافرت کا تعلق میں نے عرض کیا کہ آپ کی کیفیت سے. اگر 5-7 بچوں کو آدمی نے ساتھ لے لیا ہے, 2-4 بیگ مات بھی ساتھ لے لی, اور اس کے بعد ویگن میں آدمی بیٹھ گیا ہے, تو آپ کے گھر تک پہنچتے پہنچتے میرا تو خیال ہے کہ مسافر سے بھی کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. گھر میں آ کر جی گھر میں آ کر ظاہر بات ہے کہ آپ گھر میں پہنچ گئے, آپ محسوس کرتے ہیں گھر میں پہنچ گئے, اطمینان ہے, سکون ہے, میں نماز پوری پڑھ سکتا ہوں, ضرور پوری پڑھ. یعنی ایک رخصت سے آدمی کا بس فائدہ اٹھاتے چلا جانا یہ بھی اچھی بات نہیں, اور رخصت کو حقیر سمجھنا یہ بھی اچھی بات. آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ اپنی ملازمت پر پہنچ گیا, یہاں میں بہت اطمینان سے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوں, پوری نماز پڑھی, کیوں قصر کرتے ہیں؟ لیکن آپ سائیکل پر سوار ہو گئے, راستے میں نماز کا وقت آ گیا. یعنی میں نے جو اصول آپ سے عرض کیا وہ یہ ہے کہ قصر کا تعلق در حقیقت آپ کے یہ محسوس کرنے سے ہے کہ میرے اوپر مسافرت کی کیفیت ہے. یہ حج میں ہوتی ہے, یہ جنگ میں ہوتی ہے. جنگ میں ڈیل ڈیل کیا ہو سکتا ہے جو محاصرے کی کیفیت میں ہو جائے. کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا, آپ کے صحابہ نے قصر کیا ہے, خندق کے موقع میں قصر نماز. شدید باتیں نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہ ہو. قصر کرنی چاہیے, لیکن اس ماحول میں جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قصر ضروری نہیں, اکثر ہماری اکثر تو یہی کہتی ہے کہ نہیں وہ سمجھانا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ تشدد کا رویہ دونوں جانب خرابی پیدا کرتا ہوتا. یہ ہے کہ اس کی علت کوئی ہوتی ہے, بات کچھ سے کچھ بن جاتی. سمجھانا چاہیے. قصر کی بات ایک پسند 2 کا ٹائم 3-4 بجے تک رہتا ہے, 2-3 بجے تک میں سفر کر رہا ہوں, ہمارا ٹائم باقی ہے, گھر پہنچ نہیں سکتا. آپ گھر آگے پوری نماز پڑھ لیں. اس کا تعلق آپ کے اپنے حالات, آپ محسوس کرتے ہو کہ مشقت ہے, اللہ کی دی ہوئی رخصت فائدہ اٹھائیں. دیکھیے نا رخصت کی نوعیت کیا ہے. رخصت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے سردی کا موسم ہے, آپ اب کیا جرابیں اتاریں گے, آپ مسا کر دیں,
بالکل بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مشق کر لینی چاہیے، کیونکہ اس حجام کے آگے بیٹھنے کے بعد آدمی یہ سوچتا رہتا ہے کہ شاید حقیقت ہی گردن کٹ جائے۔ اگر کچھ لوگ اپنے ساتھ کچھ سامان رکھ لیں، کر لیتے ہیں بعض لوگ، نہیں کر لیتے۔ اب تو چونکہ بہت اس طرح کی چیزیں ایجاد ہو گئی ہے۔ اس میں بھی لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، ہم نے بھی کی، اٹھا کے جس نے ہمارے سامنے کہی تو اس نے کا سر موڑ دیا، اندازہ ہو گیا کہ یہ 4-5 زخم لگاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لگاتا۔ جی نہیں، سر منڈوانا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو، اس معاملے میں حضور کی سنت یہ ہے کہ آپ جب گئے تو آپ نے عمرے کے موقع کے اوپر قصر کروایا، یعنی عمرے سے ظاہر 3 دن کے بعد آپ کو حج کرنا تھا، تو اس موقع پر آپ نے بال منڈوائے، بال کتروائے، منڈوائے نہیں، لیکن حج کے بعد آپ نے صرف حل کروایا، یہ ٹھیک ہے اور یہ بالکل فطرت کے مطابق۔ اگر آپ نے عمرہ کرتے ہی طرح پھروا دیا، پھر حج کے موقع پر کیا کروائیں گے؟ اتنی دیر میں تو بال نہیں آ سکتے، تو ایک اچھی ترتیب آپ نے مقرر کی۔ یہ بات بھی درمیان میں رہ گئی کہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر یہ بہت ہے کہ وہ جائیں گے تو اس کے بعد شوق ہوتا ہے، 1 عمرہ 2 عمرے 3 عمرے، یہ چیز سنت کے مطابق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی ثابت ہے کہ آپ نے تشریف لا کر عمرہ کیا، اس کے بعد حج کیا، اور حج کے بعد آپ کی خواہش تھی کہ فوراً واپس کرے۔ میں اس کو بھی پسندیدہ سمجھتا ہوں۔ یہ تو ایک دقت ہے نا لوگوں کی، کہ ان کو زیادہ دن رہنا پڑ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ فلائی میں کو چھو چکے ہوتے، اس کے بعد پھر سوال شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ حرم کی نماز بھی چھوڑ دیں گے اور کپڑے خرید سے پھرنے جاتے ہیں۔ تو حضور نے اسی کو پسند کیا، آپ کے تعداد 7 معلوم ہوتا ہے کہ آپ حج کے بعد اپنے وطن اور چلے گئے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت عائشہ کی صورت ایسی ہے کہ وہ نہیں جاتی، تو آپ نے جو فکرہ کہا وہ یہ تھا کہ اچھا تم نے ہمیں روک، یعنی اس فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جانا ہی چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جا کر عمرہ کیا، اس لیے کا تو صورت ایسی تھی کہ ان کو عمرہ کرنا تھا دوبارہ۔ باقی یہ نہیں ہوا کہ حضور اس دوران میں گئے ہوں اور آپ نے جا کے احرام باندھ کے ایک اور عمرہ کر لیا ہو۔ حضور نے جب عمرہ کیا آپ اپنے گھر سے آئے، یعنی مدینے سے آئے، جو 2-3 عمرے آپ کرا لیں، یہی ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں اس سے بڑی مزے کا صورت پیدا ہوتی ہے۔ حج میں وہ حل کروا بیٹھتے ہیں، اس طرح کروا دیا، اب بالوں کا کیا کرے؟ چاہے وہ ایک عجیب کی ایجاد کی لوگ، اور میں نے دیکھا وہ کرتے ہی ہے کہ وہ پہلے ہی جہاں سے اس طرح پھروا لیں، درمیان میں کوئی بال رہ گئے، دوسرا عمرہ کیا پھر وہاں سے اس طرح پھروا، تیسرا عمرہ کیا۔ یہ چیز جو ہے یہ دین میں ممنوع ہے، اس طرح کے بال کتروانا، یا آپ بال کتروائیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کوئی تھوڑے سے کور کے برابر بال کٹوا دیے جائے، نہیں، یا قطر کروائیے پوری۔ قطر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے بال جو آپ باقاعدہ حجامت بنواتے وہ ہو، یا پھر ہلکی، اور ہلکی افضل ہے۔ حج کریں تو ترتیب یہی حضور سے ثابت ہے کہ آپ پہلے عمرہ کر کے جا کے حج قطر کروا دیں۔ میں مسجد تعلیم تک گیا دیکھنے کے لیے جہاں سے لوگ عمرہ کرتے ہیں، میں نے دوسرا عمرہ نہیں، یہ ثابت نہیں حضور، وہاں 7 روز کیے جا سکتے ہیں۔ عمرہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک طوافی اور کرنا ہوتا ہے، ایک صحیح اور کرنی ہوتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ عمرہ کوئی گھنٹے ڈیڑھ کی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں، اتنے میں آپ فارغ ہو جاتے۔ لیکن جو بات حضور کی سنت سے ثابت نہیں ہے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث، وہی رہنا چاہیے رک کر جہاں پیغمبر نے ہمیں روک۔ باقی دنوں میں آپ اپنے وطن سے گئے ہیں نا، جائیے عمرہ کیجیے، بس کر لیا آپ، یعنی وہاں جا کے آپ 8 دن مقیم ہے، عمرہ کرنے کے لیے گئے تو آپ 4 عمرے میرے نزدیک نہیں، میں نہیں پسند کرتا، یہ حضور سے ثابت نہیں۔ آپ کبھی بیسیں اٹھا کے دیکھیے تو صحابہ کرام میں بحث یہ ہے کہ مثلا حضرت عائشہ کا موقف یہ ہے کہ سال میں 2 سے زیادہ۔ اچھا، سب سے زیادہ جو ہے اس معاملے میں وہ غالباً عروہ بن زبیر ہے صحابہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب صورتحال یہ ہے کہ اتنا وقفہ تو بہرحال ہونا چاہیے کہ بال اچھی طرح آ جائے، بہت وقفہ پڑا۔ میرے نزدیک یہ اختلاف جو ہے یہ اگر حضور کی سنت کو سامنے رکھتے ہیں ختم ہو جاتا ہے۔ بس آپ اپنے گھر سے آئے، گھر سے جب آپ آئیں گے اتنا وقفہ بھی پڑ جائے گا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بڑی حد کریں گے تو آپ سال میں 2 بار آ جائیں۔ حضور وہاں مقیم رہے، 7 دن آپ کو قیام کرنا پڑا، صحابہ وہاں مقیم رہے۔ یہ ایک روایت بھی نہیں ہے کسی آدمی نے جا کر، جس طرح لوگ کرتے ہیں تو وہاں گئے جا کے عمرہ کرتا،
عمرہ کرنے کے لیے بھی آپ آئے تو بس آپ نے عمرہ کیا، آگے اپنے گھر واپس چلے گئے. تینوں عمروں میں یہی ہوا. جتنے میں جو لوگ مقیم ہے وہ اپنے گھر سے آتے ہیں نا، ہر ہفتے اشتراک کرتے ہیں. ایک عبادت بڑی غیر معمولی عبادت، کسی چیز کی کثرت اس کو روٹین بنا دے، اس کی اصل حقیقت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سابق نال بن نال عمل پیرا رہنا چاہیے. یہ خوبی ہے، اس سے دین کی صحیح برکتیں آدمی کروا دیں. بس افراد تفریح سے نہیں بچ سکتے نا، کبھی کر دیں گے بیشی کرتے ہیں. یا نہیں ہوتا. جب آپ نے عمرہ کر لیا تو آپ کاٹ کے بعد بس سر منڈوانا جو ہے یہ ضرور. ہاں آپ اپنے آپ سے منڈوا رہے ہیں یا کسی اور سے منڈوا رہے ہیں، اور احتساب کے ساتھ منڈوائیے. اب میں مکے کی گلیوں میں غلام کی طرف پھر رہا ہوں، میرے اوپر مہر سخت ہو گئی ہے تو میں غلام. نہیں بلڈوزروں سے اٹھا کے لے جانا، بلڈوزروں سے اٹھا کے لے جانا. جتنے کنکر ہوتے ہیں اس سے زیادہ جوتے ہوتے ہیں. میں نے جگہ اٹھا لی، وہ جوتا مارے بغیر نہیں اس کو. ہاں کری مارنے سے بس اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی بدعت، کوئی حضور سے بڑھ کر عمل آج جہاں آپ نے کھڑا کر دیا بن پوری طاقت کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں یہ تحقیق کرنی چاہیے، ہر حال میں یہ پیغمبر. میں کوئی کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے، دنیا میں آدمی اپنی عقل سے اچھے کام بھی کرتا ہے، اپنے لیے نقصان دہ کام بھی کرتا ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں یہ دین ہے، بس اس وقت سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جی آپ ثابت کیجئے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ایسے ہی کیا تھا. بدعت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل صحیح راستے پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ میں نے تو عرض کیا کہ مولانا علی میں یہ کتاب ایک میرے سامنے رکھ دیا آگے. انہوں نے کہا یہ ایک بزرگ تھے وہ رات بھر میں 70 بار تو آپ کرتے. یہ طے میں رکھی. میں نے ان کو کہا کہ آپ تو یہی مقیم ہے نا، آپ روز تو آپ کرتے ہی ہوں گے. اگر بالکل ایسی صورت ہو کہ ہجوم بہت کم ہو اور آپ کعبے کی دیواروں کے ساتھ آپ کو تو آپ کرنے کا موقع ملے، یعنی فاصلہ بہت کم ہو جائے، ہجوم بھی بہت کم ہو، تب بھی 15 منٹ لگے. ایک تو آپ 15 منٹ لگے. اچھا اب آپ یہ بتائیے گھنٹے میں 4 ہوئے، کتنے کریں گے؟ گھنٹے میں 4 ہی ہوں گے یا زیادہ ہو جائے؟ ہاں 12 گھنٹے کی رات ہوگی، ایسا زیادہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ 12 گھنٹے کی زیادہ رات ہوگی. کتنے ہوئے؟ اس دوران میں نہ انہوں نے عشاء پڑھی، نہ فجر پڑھی، نہ رکے درمیان میں. آدمی تھے کیا تھے؟ یہ یوں بس کہانیاں ہوتی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. حضور کا طواف کرنے کا بھی یہ طریقہ نہیں. میں نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے لوگ کرتے رہتے ہیں حضور آتے تھے. اسی چیز میں آپ اس توازن کو مجروح کر دیجیے رکھا ہوا ہے تو پھر وہ بالکل ایک خصوصی کی چیز بچہ. ظاہر بات ہے کہ ایک طواف کے بعد دوسرے طواف کے لیے ایک ذہنی آمادگی پیدا ہوتی ہے. وہ آمادگی بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے آدمی پر کہ چند لمحوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتی ہے کیا منٹوں. میں نے خود ایک دن یہ دیکھا کہ حرم میں کھڑے کھڑے ایسے ہی میں نکل رہا تھا کسی جانب سے آ رہا تھا، بارش ہوتی ہے عام طور پر حج کے ایام میں لوگ کہتے تھے بارش ہونی شروع ہو گئی تو لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے. یک پہ یک ہر آدمی کو میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ بارش میں تو آپ کرنے کے لیے عجیب نظارہ ہوتا ہے وہ. اور پھر وہ تو آپ میں بھی تھا بارش میں اور لوگ بھی تھے، دیکھا میں نے بہت لوگ نکل آئے. نظام رحمت سے پانی گر رہا ہے، کعبے کے پرنالے سے پانی گر رہا ہے.
تو ایک فطری خواہش ہر آدمی کے دل میں پیدا ہوئی کہ کچھ پر پڑ جائے، اور میں نے دیکھا کچھ لمحوں کے بعد ہوا چلی اور وہ پانی ادھر ادھر پھسل بہت لوگ، میں نے کہا پروردگار نے مایوس کیا۔ اس طرح ہی کیفیات آتی تو وہاں میسر آتی رہتی ہے ساتھ۔ اس طرح کی فضولیات آج میں بھی ہوتی ہیں، اس کا کیا علاج؟ دعا کی